बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज का हमारा लेक्चर है मज़मून नवीसी। उन्वान है अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। यही मज़मून दर्ज झैल उन्वानात पर भी लिखा जा सकता है। जोशे किरदार से खुल जाते हैं किरदार के राज। दूसरा उन्वान बेअमली मौत का पेश खैमा है। तीसरा उन्वान खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। चौथा उन्वान अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर। हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। इन उन्वानात में से कोई भी उन्वान पेपर में आ जाए तो आप लोगों ने यही मज़मून लिखना है। अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। दर्ज बाला शेर डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का है। इकबाल रहमहुल्लाह की शायरी अमल और किरदार का सबक देती है। गौर किया जाए तो इकबाल की सारी शायरी का निचोड़ इस एक मिसरा में सिमटा नजर आता है। इकबाल की शायरी दूसरे शायरों से मुख्तलिफ है। दूसरों ने अपनी शायराना सलाहियतों को लबो रुखसार की तारीफ में ज़ाय कर दिया, जबकि इकबाल रहमहुल्लाह ने अपनी शायरी को अपने पैगाम की इशाअत का एक खूबसूरत ज़रिया बनाया। इकबाल का पैगाम इस्लाम का पैगाम है और इस्लाम हर लहज़ा हरकत और हर लम्हा अमल का दर्स देता है। जहाँ में अहले ईमा सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, इधर डूबे उधर निकले। ज़िंदगी अमल जिद्दोजहद और कोशिश से इबारत है। इसकी कामयाबी का इन्हिसार अमल पर है। जो कौमें अमल जिद्दोजहद और कोशिश करती हैं वो दुनिया में कामयाब और सुरखरू होती हैं, लेकिन जो अफराद या अक़वाम अमल से महरूम होते हैं वो तरक्की का ख्वाब नहीं देख सकती, वो तरक्की की दौड़ में पीछे रह जाती हैं। ऐसे अफराद या कौमें जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा कहलाती हैं। लेकिन जो अफराद या अक़वाम मेहनत करती हैं और जिद्दोजहद में से काम लेती हैं वो अक़वाम आलम की सफ़ में बुलंद मकाम हासिल कर लेती हैं और दुनिया में बरतरी और गलबा इन्हीं को हासिल होता है। बकौल शायर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर। हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। अमल से अक़वाम में जज्बा, जोश और जुनून और वलवला पैदा होता है। रवां दवां पानी ताज़ा रहता है। साकिन पानी में बू पैदा हो जाती है। सुकून तो कब्र की आगोश ही में मिल सकता है। ज़िंदगी तो जिद्दोजहद से इबारत है। यहाँ इंसान हरकत व अमल से आरास्ता रहे तो बेहतर है। जो अक़वाम हाथ पर हाथ धरे मुस्तकबिल की मुंतज़िर रहती हैं, मायूसी और हसरत उनका मुक़द्दर बन जाती है। हरकत अमल ही को कहते हैं और अमल सीरत व किरदार की बुलंदी से उभरता है और निकलता है। सिर्फ गुफ्तार के गाजी कौमों की तकदीर नहीं बदला करता। सिर्फ गुफ्तार का गाजी कौमों की तकदीर नहीं बदला करता। बकौल शायर, सीरत न हो तो आरिज़ व रुखसार सब गलत। खुशबू उड़ी तो फूल फ़कत रंग रह गया। और हम मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी मिसाल तो खुद इस्लाम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की सूरत में हमारे सामने पेश कर दी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की आवाज़ उठाते ही पहले अपना हुस्न किरदार अहले मक्का के सामने रख दिया था। गुफ्तार का हुस्न बेमकसद और बेमाना है अगर इसके साथ किरदार की खूबी शामिल न हो। किरदार हो तो लफ्ज़ों को शान व शौकत की ज़रूरत बाकी नहीं रहती। इसी तरह
ایک طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا پر مکمل بھروسہ اور توکل رکھتے تھے، جبکہ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں تدبیر و جد و جہد اور سعی و کوشش کا راستہ اختیار کیا۔ جنگ بدر میں جہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام خدا سے گڑ گڑا کر فتح و نصرت کی دعا مانگ رہے تھے، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 313 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی آمین کہنے کے لیے موجود تھے۔ اسی طرح ہر مرحلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت جد و جہد کو اپنا شعار بنایا، یہاں تک کہ اسلام غالب آ گیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا درس دیا اس کا عملی نمونہ بھی پیش کیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ اسی طرح ایک اور جگہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں تبدیل کرتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت تبدیل نہ کرے۔ شاعر نے اس آیت کریمہ کے مفہوم کو اس طرح شعر کا جامہ پہنایا ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس کو نہ خیال ہو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ دنیا میں جتنے بھی عظیم اور بڑے لوگ ہو کر گزرے ہیں، ان کی بڑائی اور عظمت کا راز عمل، کوشش اور جد و جہد میں مضمر ہے۔ بظاہر وہ ہماری طرح کے انسان تھے، لیکن فرق یہ ہے کہ انہوں نے رات دن سخت محنت کی اور ایک لمحے کے لیے بھی فراغت سے نہ بیٹھے۔ انہوں نے سخت محنت اور مشقت کو اپنی زندگی کا نصب العین بنایا، اس لیے انہیں دنیا میں شہرت، ناموری اور عزت حاصل ہوئی۔ اگر وہ سہل پسندی اور تساہل سے کام لیتے تو ہرگز بلند مقام حاصل نہ کر سکتے۔ اس میں ہم امریکہ کے صدر ابراہیم لنکن کی مثال دے سکتے ہیں، جو ایک لکڑہارے کا بیٹا تھا، مگر مسلسل جد و جہد اور عمل سے وہ اس مقام تک پہنچا کہ دنیا اس کو دیکھ کر رشک کرتی تھی۔ اسی طرح امریکہ کا صدر لنڈن جانسن ایک دکان پر کرتا تھا، مگر بعد میں اپنی مسلسل جد و جہد اور کوشش کی بدولت امریکہ کا صدر منتخب ہوا۔ زیادہ دور کیوں جائیں، ہمارے سامنے قائد اعظم محمد علی جناح کی مثال ہے۔ پاکستان بنانا کوئی آسان کام نہ تھا، مگر قائد اعظم محمد علی جناح کی لگاتار محنت اور جد و جہد سے بالآخر ایک ایسا ملک دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا جس کے بارے میں لوگوں کا کہنا تھا کہ ایسا ہونا ممکن نہیں۔ بقول شاعر، نہال اس گلستان میں جتنے بڑے ہیں، ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑھے ہیں۔ کرو کچھ کہ کرنا ہی کچھ کیمیا ہے، مشکل ہے کہ کرتے کی سب برپا ہے۔ دنیا کا دار و مدار حرکت اور کوشش پر ہے۔ اگر حرکت رک جائے اور جمود طاری ہو جائے تو اسی کا نام موت ہے۔ پورا نظام کائنات حرکت کے بل بوتے پر چل رہا ہے۔ کائنات میں کسی چیز کو سکون حاصل نہیں۔ موسم بدلتے ہیں اور ہر موسم کے بدلنے کے ساتھ پھل، پودے اور ان کی اقسام بھی بدل جاتی ہیں۔ بیج پھوٹتے ہیں، پھل پھول نکلتے ہیں، ان کی جگہ نئے پودے آتے ہیں اور یہ مسلسل متواتر چل رہا ہے۔ اور اگر ان میں سکوت طاری ہو جائے تو کائنات کی حرکت رک جائے تو یہ دنیا اور اس کا نظام تباہ ہو جائے، انسانی زندگی پر جمود اور یکسانیت طاری ہو جائے۔ اور اگر ہم سورج، چاند اور ستاروں پر غور کریں تو سبھی حرکت اور سفر میں ہیں۔ اگر سورج گردش کرنا رک جائے تو یہ دنیا اور سارا نظام تباہ ہو جائے، انسانی زندگی پر جمود اور یکسانیت طاری ہو جائے۔ اور اگر ہم سورج، چاند اور ستاروں پر غور کریں تو سبھی حرکت اور سفر میں ہیں۔ اگر سورج گردش کرنا رک جائے، چاند بڑھنا اور گھٹنا چھوڑ دے، اور اگر ستاروں میں یہ گردش نہ رہے، زمین اپنے مدار پر گھومنے کی بجائے
ایک جگہ رک جائے تو اندازہ کریں کہ اس کائنات کا کیا حال ہوگا۔ گویا ان کا یہ سفر کبھی ختم نہیں ہوتا، نہ جانے کب سے شروع ہوا ہے، کب تک رہے گا، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ جب یہ سفر ختم ہوگا تو یہ تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی۔ اسی حقیقت کو اقبال نے اپنی نظم میں، جو انہوں نے طلبہ علی گڑھ کے نام سے لکھی تھی، اس میں انہوں نے ہندوستانی مسلمانوں کو یہی پیغام دیا ہے کہ زندگی مسلسل جد و جہد، مسلسل حرکت اور عمل پہم تگ و دو کا نام ہے۔ اپنی ایک اور نظم ستارے اور تارے کے عنوان سے لکھی، اس میں بھی اقبال رحمہ اللہ نے یہی پیغام دیا۔ کچھ منفرد انداز میں اس طرح بیان کیا ہے: جنبش سے ہے زندگی جہاں کی، یہ رسم قدیم ہے یہاں کی، اس راہ میں مقام بے عمل ہے، پوشیدہ قرار میں اجل ہے، چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔ اقبال تو جد و جہد، عمل و کوشش کو اس قدر پسند کرتے تھے کہ وہ ایسی تعلیم جو نوجوانوں کو تن آسان بنا دے یا محض ان کو کتابی کیڑا بنا دے اور جد و جہد اور عمل کی عادت کو چھین لے، وہ انہیں انسانی روح کے لیے موت تصور کرتے تھے، بلکہ ان کے نزدیک علم وہ ہے جو ان کو محض کتابیں حفظ نہ کروائے بلکہ رزمگاہ حیات میں بھی اس کی مدد کرے۔ اور اقبال کی تمام شاعری اسی پیغام سے بھری پڑی ہے، اور اقبال بار بار یہ پیغام دیتے ہیں کہ وہ کسی ایک چیز پر قناعت نہ کرے بلکہ اپنے عمل کو جاری رکھے۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، قناعت نہ کر عالم رنگ و بو، چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں۔ اور کبھی ایسے نوجوانوں کو پسند کرتے ہیں جو ستاروں پر کمن ڈالتے ہیں اور جن کی جوانی بے داغ ہے اور زندگی کے میدان میں بے خوف و خطر کود پڑنے والے ہیں اور جن کی زندگیاں عمل کے بغیر نامکمل ہیں۔ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ ایک اور جگہ اقبال اسی پیغام کو کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں۔ اقبال کے عمل کے حوالے سے ڈاکٹر یوسف حسین خان کہتے ہیں، اقبال کے ہاں عمل پہم پر جتنا زور دیا جاتا ہے اتنا شاید ہی کسی اور چیز پر دیا جاتا ہو۔ جیسے یہ مصرے ہیں: عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ دوسرا مصرع ہے: یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم۔ اور بعض دوسرے اشعار صاف صاف بتا رہے ہیں کہ اقبال کے ہاں عمل اور جد و جہد کی کتنی اہمیت ہے۔ اقبال کے نزدیک مسلمانوں کی بدحالی کی وجہ بھی یہی ہے، بے عملی ہے، لہذا انہوں نے اپنی شاعری میں بار بار یہی پیغام دیا کہ مسلمان تن آسانی اور بے عملی کو چھوڑ کر اس راہ کو اپنائے جس پر چل کر مغرب نے ترقی کی ہے، یعنی عمل کی راہ۔ تو راہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول۔ اے جوئے آب بڑھ کے ہو دریائے تند و تیز، ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول۔ اگر ہم انفرادی زندگی کا جائزہ لیں تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ جب تک کوئی شخص عمل اور کوشش نہیں کرتا وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آپ ایک کسان کی مثال لیں، وہ کسان اپنے کھیت میں مسلسل محنت اور کوشش کرتا ہے، جان کھپاتا ہے، سردی گرمی کی شدت کی پرواہ کیے بغیر وہ سخت محنت و مشقت کرتا ہے۔ اس کی اسی مسلسل اور انتھک محنت کا نتیجہ ہے کہ لہلہاتی ہوئی فصل اپنی بہار دکھاتی ہے۔ اور اگر یہی کسان ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جائے، بیج بو دے لیکن بعد میں محنت نہ کرے بلکہ صرف خدا پر توکل کر کے بیٹھ جائے تو ایسے لوگوں کی تو خدا بھی مدد نہیں کرتا۔ یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہی مردوں کی شمشیریں۔
اسی طرح جو طالب علم محنت اور لگن سے اپنے آپ کو تعلیم میں مصروف کرتا ہے تو آخرکار وہ مستقبل کو درخشاں بنا دیتا ہے، لیکن اگر یہی طالب علم صرف دعا کرنے پر لگا رہے مگر محنت نہ کرے تو ایسا ممکن نہیں کہ عمل کے بغیر اس کی یہ دعا قبول ہو۔ گویا ہر جگہ پر کامیابی حاصل کرنے کے لیے دعا اور عمل دونوں ضروری ہیں۔ یہاں ایک اور بات بھی قابل غور ہے کہ محض کوشش اور عمل تو ایک چور اور ڈاکو بھی کرتا ہے، لیکن اس کی کوشش غلط مقاصد کے لیے ہے، جس کے نتائج لامحالہ تباہ کن اور عبرت ناک ہیں۔ دراصل ہماری کوشش، عمل اور تدبیر بھی اچھے اور نیک مقاصد کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر انسان برے عمل کرے گا تو وہ اس کے برے نتائج بھگتے گا، خدا کی ناراضگی مول لے گا، وہ اور یہی گویا جہنم ہے۔ لیکن جو شخص اچھے اعمال کرے گا اور وہ اس کے اچھے نتائج دیکھے گا، خدا اس سے راضی ہوگا، یہی جنت ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ عمل بھی کرے اور اس کا وہ نیک عمل نیک مقصد کے لیے ہو، یعنی منزل درست ہو۔ یہ کاروان ہستی ہے تیز گام ایسا، قومیں کچل گئی ہیں جس کی رواداری میں۔ حاصل گفتگو یہ ہے کہ وقت گزرتا جا رہا ہے، تاریخ مرتب ہو رہی ہے، زمانہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ تاریخ وقت اور زمانے کا قافلہ اسی کو ساتھ لے جاتا ہے جو اس کا ساتھ دیتا ہے۔ وقت کسی کے لیے نہ تو اپنے انداز بدلتا ہے نہ چلن۔ جو قوم وقت کا ساتھ دیتی ہے، حال کے تقاضوں کو پورا کرتی ہے، یہ کاروان اسے ساتھ لے جاتا ہے۔ جو قوم تن آسان ہو جاتی ہے، جس کا دامن حرکت و عمل سے خالی ہو اور وہ وقت کی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتی، زمانہ اسے روندتا ہوا آگے بڑھ جاتا ہے اور تاریخ کو اس قوم کا ماتم کرنے کی بھی فرصت نہیں ہوتی۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم وقت کے تیور کو جانچیں، ہوا کا رخ پہچانیں، تاریخ کی رو کو سمجھیں، ہوا کے زمزموں اور گھٹا کے اشاروں کو دیکھیں اور وقت کے اس تناظر میں اپنے فکر و عمل کی تمام صلاحیتوں با مقصد جد و جہد کے لیے وقت دیں۔ با مقصد کوشش سعادت ہے اور اس کوشش میں جان دینا شہادت۔ آج اس امر کی ضرورت ہے کہ ہمارے دل سود عشق سے لبریز ہوں۔ یہی تڑپ ہمیں منزل تک لے جائے گی اور منزل کے راستوں کو ہمارے لیے آسان کر دے گی۔ جوش و جذبہ ہم رکاب ہو، راستے کے کانٹے پھول پہاڑ کنکر ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے صحرا آبادیاں ہوتے ہیں اور سمندر راستے۔ عزت کی زندگی کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اپنے عمل کو اسی خلوص سے آراستہ کریں جو ہمارے آباء و اجداد کا امتیاز تھا۔ عمل کا خلوص ہی وہ نعمت ہے جس سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ یاد رہے کہ ایمان کے پودے کو حسن عمل کا پانی نہ دیا جائے تو وہ سوکھ جاتا ہے اور سوکھے ہوئے درخت کبھی بارور نہیں ہوتے۔ اپنی اور اپنے وطن عزیز پاکستان کی بقا کے لیے عمل اور کوشش کی ضرورت ہے۔ اگر ہم تن آسان بنے رہے تو راستے تاریک اور منزل اور دور ہو جائے گی۔ اگر ہم سعی و کوشش کو شعار بنائے رکھیں تو ہمارا حال ایک تابناک مستقبل کا آئینہ دار بن جائے گا۔ ہر بات عمل کو آواز دیتی ہے۔ ہمارے سامنے اسلاف کی سیرت کے خوبصورت نقش ہیں اور یہ نقوش ایک ایسی شکل ہیں جس سے ہم زندگی کی تاریکیوں کو روشنی میں بدل سکتے ہیں۔ اقبال کا یہ شعر ہمارے حال کی بے بسی اور ہمارے ماضی کی کس قدر دل دوست تصویر کشی کر رہا ہے۔ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ پروفیسر چودھری محمد شریف۔ اردو پروفیسر یوٹیوب چینل اردو لیکچر سیریز کے آج کے لیکچر کے ساتھ
اردو پروفیسر یوٹیوب چینل سے پروفیسر چودھری محمد شریف آرائیں آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ دیکھتے رہیے اردو پروفیسر یوٹیوب چینل کو، شیئر، لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہر نئے لیکچر سے آپ کو آگاہی ملتی رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔